बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन और सामीन, कुछ अर्सा कबल मैंने डॉक्टर खताई साहब को मुनाजरे का चैलेंज दिया था कि नबी पाक के जिगर के टुकड़े की जो उन्होंने बेअदबी की और उसके बाद बजाय तौबा और रुजू का रास्ता इख्तियार करने के उन्होंने मजीद जो बातिल दावे और नजरियात आले सुन्नत के मुतक़दात पर हमलावर होते हुए पेश किए हैं, वो उनको कुरान और सुन्नत और दीगर अदिल्ला शरीयह की रोशनी में दुरुस्त साबित करें। तो उनकी तरफ से ये उज़र पेश किया गया था कि जी वो अलील हैं। तो अब चूंकि उनकी तरफ से ये ऐलान हो चुका है कि डॉक्टर साहब रूह बसैत हो चुके हैं, अल्लाह के फजल से बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका है। मैं अपने असबाक पढ़ाऊंगा और ये जो शब मेराज आ रही है, जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर इंशाअल्लाह मैं बाकायदा अपने खिताबात का सिलसिला भी शुरू करूंगा। लिहाजा इस वीडियो के आगाज में मैं इत्माम हुज्जत करते हुए एक बार फिर डॉक्टर खताई साहब को ये कहता हूं कि या तो वो मेरा ये चैलेंज समझें, या जो इससे पहले वो मुक्के लहरा कर कहते थे कि भाई मैदान मुनाजरा में मेरे सामने आओ, या उनके उस चैलेंज का कबूल करना समझें। एक मेरा ऐलान है, मैं जेल में था तो कई लोगों को पीछे मुनाजरा याद आया हुआ था। मैं मुनाजरा करने आ गया हूं, मैं मुनाजरा करने आ गया हूं, मैं मुनाजरा करने आ गया हूं। यहां से लेकर तेहरान तक किसी को ये एतराज हो, मैं मुनाजरे के लिए हाजिर हूं। आज ही नहीं, अगर कल किसी को चाह गए तो कल भी मुनाजरा, परसों भी मुनाजरा। जिस दिन वो पंजाबी चाहे ना, जिस वक्त किसी का टुक्कर साग चावे जदन भी। लिहाजा मेरे इस चैलेंज को कबूल करने का वो ऐलान करें ताकि बाहम वक्त और जगह का तयन करके उसूल मुनाजरा की रोशनी में पूरा अमन अंदाज से हम इस मसले पर मुनाजरा करें, ताकि पूरे दुनिया के अंदर ये जो अहले सुन्नत के माबैन जारी इफ्तिराक और इंतशार की कैफियत है, इसका खात्मा हो सके। मौजूद नाज़रीन और सामीन, डॉक्टर खताई साहब के मुताल्लिकीन की ख्वाहिश ये है कि मैं क्लिप उनके साथ खेलूं, लेकिन ये क्लिप का मामला अब नहीं होगा। मैं दो टोक अंदाज से डॉक्टर खताई साहब से ये कहूंगा कि वो मैदान में निकलें और मुनादरा करें और इस मसले को ताकि हम खत्म करें। ताहम जो इन लोगों की गुज़श्ता कुछ चीजें कि जिनका मैंने वीडियो जवाब देना था, और हजरत मौला कायनात के यौम विलादत के सिलसिले में और मेराजुन नबी के सिलसिले में प्रोग्रामात की मसरूफियत और फिर इलेक्शन की वजह से ये बीच में ताखीर हो गई। मैं आज कुछ चीजें अवाम के सामने ये रखूंगा, चूंकि इन्होंने वीडियो बयानात के जरिए से ये तासुर देने की कोशिश की है कि इनका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब देंगे और डंके की चोट पे देंगे और दुनिया देखेगी, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि तुम मैदान मुनाजरा में आओ तो फिर हम तुम्हारी गिच्ची पे हाथ रखें ताकि दुनिया को पता चले। मौजूद नाज़रीन और सामीन, इस खताई टोले के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो ये है कि ये मिर्जाइयों की तरह खुद साख्ता कानून बनाते हैं और उन कवानीन की आड़ में छुपने की कोशिश करते हैं, और इस हवाले से पहली वीडियोस के अंदर मैं इनका रद्द कर भी चुका हूं। अब एक और इन लोगों का एक ब्लंडर है और एक बयानिया दिया है, और अगर उस बयानिए को जो ना दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो खुदा की कसम कोई भी अहले सुन्नत का अकीदा और कोई भी जो हमारी बड़ी शख्सियत है उसका दिफा नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि इनके जो बड़े हजरत साहब हैं खताई साहब, उन्होंने एक उसूल पेश किया है। अब ये डिफरेंस जो है ये तबाही है, किताब में कुछ और है और जनाब में कुछ और है। किताब में कुछ और है, खिताब में कुछ और है, निसाब में कुछ और है। तो इनके इस उसूल से तो ये है कि भाई जो कुछ किताबों के अंदर है उसे पेश करो, और यही वजह है कि इन्होंने जो बातिल दावे किए हैं उन बातिल दावों के ऊपर ये बिला झजक और बेधड़क ये बुतून कुतब के अंदर मौजूद अकवाले मजरूहा मतरूहा महजूरा उनको ये पेश करते हैं और अवाम के सामने ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि देखें ये फलां चीजें तो बुजुर्गों ने किताबों में लिखी हैं। हालांकि ये चीज सरासर फिक्र रजा के खिलाफ है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत की कुछ इबारात मैंने गुज़श्ता वीडियोस में पेश की, लेकिन इन खताइयों की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। मैं एक बार फिर सैयदी आला हजरत की फिक्र रखना चाहता हूं कि ये जो किताबों के अंदर बुजुर्गों के जो अकवाल होते हैं, जिनमें मजरू और मतरूक और माजूर अकवाल होते हैं, या कोई मुतफर्रद और तसामुख पर मुश्तमिल जो है ना उनके अकवाल होते हैं या कोई चीजें होती हैं, तो क्या उन इबारतों की आड़ लेकर मुकद्दसात की बेदबी और गुस्ताखी की जा सकती है? क्या जो अहले सुन्नत के मुतक़दात नजरियात हैं उनके खिलाफ जो है ना वो लब कुशाई की जा सकती है? ये सबसे पहले ये मेरे हाथ में किताब है मतलउल कमरैन। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आप फरमाते हैं कि
بہت سارے مسائل مسلمہ مقبولہ جنہیں اعمال حق اپنا دین و ایمان سمجھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف میں بھی ایسے اقوال مرجوحہ مجروحہ مہجورہ مطروحہ بتلاش مل سکتے ہیں کتابوں میں۔ غص و سمین اور رطب و یابس کیا کچھ نہیں ہوتا، مگر خدا سلامت تباہ دیتا ہے تو صحیح و سقیم میں امتیاز میسر ہوتا ہے، ورنہ انسان دلال بدعت یا وبال حیرت میں سرگرداں رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت یہاں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ کتابوں کے اندر تو مسلمہ جو عقائد ہیں ان کے خلاف بھی چیزیں جو ہے وہ مل سکتی ہیں، اور پھر یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے الزلال العنقا، یہاں پر اعلیٰ حضرت ایک پورا مقدمہ اسی والے سے انہوں نے کھڑا کیا ہے کہ جو افضلیت ابو بکر صدیق ہے اس کے جو بڑے بڑے دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل ہے آپ کا اتقا ہونا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو لفظ اتقا ہے تو اس اتقا کی جو تفسیر اہل سنت و جماعت کرتے ہیں اس کے خلاف جو کچھ تفسیروں کے اندر اقوال تھے، تو یہ سوال ہوا تھا کہ آپ جسے مستدل بنا رہے ہیں اس میں تو دوسرے بھی احتمالات ہیں، تو پھر یہ آپ کا استدلال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ایک پورا مقدمہ اس پر کھڑا کیا، اور آپ اس میں لکھتے ہیں کہ کچھ تفاسیر میں نقل ہو جانا اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جی کچھ تفاسیر میں اگر کچھ چیزیں ذکر بھی ہو جائیں تو ان کو جناب ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 551 کے اوپر واضح طور پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میرے مہربان، کسی کتاب کا معتقدین کے ہاں معتبر ہونا ایک بات ہے اور اس کتاب کی اپنی حیثیت میں معتبر ہونا اور بات ہے، نیز کسی کتاب کے معتبر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں جو کچھ موجود ہے وہ تمام معتبر و مختار ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے ائمہ کرام کی کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب ایسی نہیں کہ اس کے بعض مقامات قابل تنقید و تنقیح نہ ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی فکر تو یہ ہے کہ بھائی بڑے بڑے ائمہ کی کتابوں میں بھی ایسے چیزیں اگر عبارتیں تلاش کی جائیں تو مل سکتی ہیں، لہذا کسی ہستی کی بے ادبی کر کے مجروحہ متروکہ اقوال کو جناب پیش کرنا اور ان کی آڑ لینا یہ فکر رضا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے جو بڑے بڑے بلنڈر ہیں ان میں سے ایک بلنڈر ڈاکٹر خطائی صاحب نے یہ مارا تھا، اور بنیادی طور پر وہ ان کا وہی بیانیہ تھا کہ جو وہ کہتے تھے کہ جو کتابوں میں ہے تو اس کو بیان کرو۔ اب یہ ڈیفرنس جو ہے یہ تباہی ہے، کتاب میں کچھ اور ہے اور جناب میں کچھ اور ہے، کتاب میں کچھ اور ہے، خطاب میں کچھ اور ہے، نصاب میں کچھ اور ہے۔ تو اب انہوں نے ایک یہ بلنڈر مارا کہ نبی علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ سیدۃ نساء العالمین کو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ جو فدق کا مال نہیں دیا ہے تو ان کو لقمہ حرام سے بچایا ہے۔ حالانکہ اگر دے دیتے تو ان کے خلاف تو آج بھونکنے والے نہ بھونکتے، مگر نقصان کیا ہوتا؟ مقدس آل کے طرف لقمہ حرام چلا جاتا۔ الثانی انہو کان ما یعطی لفاطمہ مالا حراما بلا خلاف۔ صدیق اکبر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے؟ حرام مال کیسے دے سکتے تھے؟ جس کو شریعت نے مال حرام کہا ہو تو یہ تھی غیرت صدیق اکبر کی کہ تمہارے ابا جان نے مجھے تیار کیا، لہذا اگر صرف یہ لحاظ کرتے ہوئے کہ سیدہ پاک نے فرمایا دے دیتے تو ادھر معصیت ہو جاتی، سرکار ناراض ہوتے، خلیفہ تم تھے، تو تم نے میری ہی آل کے لیے مال حرام خود اپنے ہاتھوں سے دے دیا۔ اس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ دے کے مقدس گھرانے کی حدیث پہ پہنا دیا۔ آپ سن چکے ہیں کہ یہاں واضح طور پر یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فدق کا مال ہے گویا ان کے نزدیک وہ سیدۃ نساء العالمین کے لیے مال حرام تھا، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نہ دے کر انہیں اس مال حرام سے بچایا۔ حالانکہ یہ انصاف کا بلنڈر ہے اور واضح طور پر ان کے یہ جو الفاظ ہیں یہ سیدہ کائنات کی بے ادبی پر مشتمل ہیں۔ وہ جو مال جس کو یہ سیدہ کائنات کے لیے یہ مال حرام قرار دے رہے ہیں، کیا وہ ان کے لیے حرام تھا؟ آئیے ہم آل بیت سے پوچھتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4240 ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اسی مال فدق کے حوالے سے سوال کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا تو مختلف طرق سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے جواب دیا انما یأکل آل محمد فی ھذا المال وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ عن آلہا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح فرمایا کہ آل محمد اسی مال میں سے کھائیں گے، لیکن میں جو اس مال کی
جو حیثیت ہے اور حالت ہے، یعنی اس کی جو ملکیت یا عین میں جو بطور وارث کا تصرف ہے وہ میں نہیں کروں گا، باقی رہ گیا کہ اس کے مال کی منفعت کے تصرف کا معاملہ وہ اسی طرح رہے گا کہ اہل بیت اطہار اس میں سے کھائیں گے۔ اور یہ مسئلہ تو اجماع ہے صحابہ کرام کا اس مسئلے پر کہ یہ جو فدق کا مال ہے اس کے منفعت کے جواز پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اصل جو اختلاف تھا تو وہ اس کی ملکیت یا عین میں بطور وارث کے تصرف کرنے کا اختلاف تھا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ جو مال ہے آل محمد اسی میں سے کھائیں گے، اور یہ کس قدر بے ادبی کی انتہا ہے اور ان لوگوں کی جرأت ہے کہ جس مال کو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ آل بیت اس میں سے کھائیں گے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مال ان کے لیے لقمہ حرام تھا۔ اور پھر جب ان کی گرفت ہوئی تو پھر یہ اپنی زبان سے بھی ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں وہ مال حرام نہیں، وہ حلال تھا۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مال وراثت مال حلال ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں وراثت کے مال سے بڑھ کر کوئی مال حلال نہیں ہے۔ تو جب وہ مال حلال تھا تو اس کو مال حرام کہنے والا کیا وہ قابل گرفت نہیں ہوگا؟ اب جب ان کا اس حوالے سے تعاقب کیا گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب، ہم نے یہ اپنی طرف سے تو یہ بات کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو علامہ قرآنی رحمۃ اللہ تعالی نے الکوثر الجاری کے اندر لکھی ہے، اور اگر تم اس کو بے ادبی سمجھتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم علامہ قرآنی پر بھی بے ادبی اور گستاخی کا حکم لگاؤ۔ الکوثر الجاری اس کی ایک عبارت تھی جس پر تم نے بڑا شور مچایا کہ جناب یہ کوثر الجاری، اس پر اتنا اچھلنا کودنا، اگر ہمت ہے تو یہ علامہ قرآنی کی کتاب ہے، اگر ہمت ہے غیرت ہے تو بولو کہ اس کتاب کے لکھنے والے پر فتویٰ ہے، یہ گستاخ تھا، کیوں نہیں بولتے اس کتاب کے خلاف؟ اگر 2 منٹ کے لیے ان کی بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ علامہ قرآنی کی عبارت کا وہی مفہوم ہے کہ جو انہوں نے لیا ہے، تو میں کہوں گا تو بھی اس حوالے سے اس طرح کی عبارات کو اپنے مفہوم کا رنگ دے کر اپنی ایک خطا کے قول کے دفاع کے طور پر پیش کرنا، یہ ان مقدسات کی اور بالخصوص سیدہ کی یہ بے ادبی ہے جس انداز سے انہوں نے اس کو بیان کیا۔ اب آپ کہیں گے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علامہ قرآنی کی کتاب میں اگر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اس کو پھر یہ پیش کرنے والے اگر گستاخ ہیں تو وہ لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی یا یہ سیدھی سیدھی جہالت ہے یا ہٹ درمی ہے، یہ کھیل کھیل رہے ہیں اہل سنت کے عقائد کے ساتھ، اور میں حیران ہوں علماء اہل سنت جو ذمہ دار علماء وہ اس حوالے سے بول ہی نہیں رہے۔ او بھائی اگر ان لوگوں کے اس اصول کو کہ جو کچھ کتاب میں لکھے اس کو پیش کرو، اب یہ ڈیفرنس جو ہے یہ تباہی ہے۔ کتاب میں کچھ اور ہے اور جناب میں کچھ اور ہے، کتاب میں کچھ اور ہے، خطاب میں کچھ اور ہے، نصاب میں کچھ اور ہے اور خطاب میں کچھ اور ہے، اور اس کے بعد کہو کہ مجھ پہ فتویٰ نہیں لگاؤ، اس بزرگ پہ پہلے فتویٰ لگاؤ۔ اگر ہمت ہے غیرت ہے تو بولو کہ اس کتاب کے لکھنے والے پر فتویٰ ہے۔ اگر آپ یہ راستہ کھول رہے ہیں تو خدا کی قسم اس طرح نہ تو کوئی اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ بچے گا اور نہ کوئی ہماری مسلمہ شخصیت اور اس کی عزت اور تعظیم بچے گی۔ علماء کرام اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، کتابوں میں بطون کتب میں کیا کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، جیسے اعلیٰ حضرت نے، میں پیچھے حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے فرمایا معراج النبی کا عقیدہ، اس کے خلاف روایتیں موجود ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی روایت ہے۔ تو اب کوئی آدمی اگر معراج کے حوالے سے کہے جی کہ میں معراج کو نہیں مانتا اور اپنے طور پر وہ حوالہ پیش کرے حضرت ام المومنین کا، تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یوں ہی افضلیت ابو بکر صدیق کے خلاف اہل سنت کی درجنوں کتابوں کے اندر اقوال موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اس عقیدے کی قطعیت کے خلاف حوالے موجود ہیں۔ تو کیا ہم ان حوالوں کو سامنے رکھیں اور اگر کوئی آدمی کہے کہ جی میں افضلیت کا انکار کرتا ہوں، اور جب اس پر فتویٰ لگایا جائے تو وہ کہے کہ بھائی پہلے ان بزرگوں پہ فتویٰ لگاؤ پھر مجھ پہ لگانا۔ اگر ہمت ہے غیرت ہے تو بولو کہ اس کتاب کے لکھنے والے پر فتویٰ ہے۔ تو کیا یہ آپ وہ دروازہ نہیں کھول رہے ہیں کہ جس کا انجام بہت خطرناک ہے؟ اگر خطائیوں کے اس استدلال کو مان لیا جائے کہ جی ٹھیک ہے جو کچھ کتابوں میں لکھے اس کو پیش کر دو، اور اگر کوئی غلط چیز پیش کرتا ہے اور حوالہ دیتا ہے تو پہلے یہ پابندی لگائی جائے کہ ہم پر فتویٰ لگانے سے پہلے آپ اس بزرگ پہ فتویٰ لگائیں۔ اگر ہمت ہے غیرت ہے تو بولو کہ اس کتاب کے لکھنے والے پر فتویٰ ہے۔ تو میں اب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، الزامی طور پر یہ سوال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فقیہ صحابی ہیں، یہی میرے ہاتھ میں کتاب ہے الکوثر الجاری، وہی جلد ہے الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری، امام احمد بن اسماعیل شافی ثم الحنفی، ان کے لحاظ سے بتاتا ہوں کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ کر ہی دیا تھا تو حضرت صدیق اکبر نے کیوں نہ دیا؟
اور تھوڑا سے صفحات آگے، یعنی جہاں سے وہ عبارت سید کائنات کے خلاف پیش کی گئی اس سے چند صفحات آگے یہ عبارت موجود ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ جو ہم عام طور پر اہل سنت کے علماء حضرت امیر معاویہ کے دفاع میں اور ان کی شان میں بیان کرتے ہیں کہ وہ صحابی بھی ہیں اور وہ فقیہ بھی ہیں، علامہ قرآنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ لم ينقل عن رسول اللہ شیئا فی مناقب معاویہ سوا ان ابن عباس قال انه فقیہ، کہ حضرت امام بخاری نے رسول اللہ سے حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی اور چیز روایت نہیں کی سوائے اس بات کے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ فقیہ صحابی، وظاہر ان ابن عباس انما قال هذا الكلام تقیۃ، اور ظاہر ہے کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں یہ کہا ہے تو یہ انہوں نے بطور تقیہ یہ کلام کیا ہے، لأن ابن عباس من اعظم اصحاب علی بل کان وزیر له ومشیرا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس تو مولا علی کے بڑے عظیم ساتھیوں میں سے ہیں بلکہ ان کے وزیر اور مشیر ہیں، تو وہ حضرت امیر معاویہ کو فقیہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ معزز ناظرین، اب یہ عبارت اسی علامہ قرآنی کی اسی کتاب کی اسی جلد کے چند صفحات کے بعد ہے، تو کیا اب کل کوئی آدمی حضرت امیر معاویہ کے اجتہاد اور ان کے فقیہ ہونے کا انکار کرے اور یہ عبارت پیش کرے، یا کوئی آدمی کہے کہ تقیہ کرنا درست ہے اور حوالے کے طور پر وہ علامہ قرآنی کی عبارت پیش کرے اور کہے کہ جی یہ دیکھو عبداللہ بن عباس اگر تقیہ کر سکتے ہیں تو ہم تقیہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور پھر یہ کتنی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت علی کے ساتھی ہوں وہ حضرت امیر معاویہ کی عزت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ نہیں، میں خطائیوں سے کہوں گا کہ میں بھی صرف یہ ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ جو تمہارے پاس اگر کوثر الجاری ہے تو اس کو پڑھو، اور صرف علامہ قرآنی کی یہی نہیں، علامہ قرآنی کی دیگر جو تصانیف ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو ان کے اگر ان چیزوں کو اسی طرح سے پیش کیا جائے اور پھر کہا جائے کہ نہیں نہیں اس پہ پہلے قرآنی پہ فتویٰ لگاؤ پھر ہم پہ فتویٰ لگانا۔ اگر ہمت ہے تو یہ علامہ قرآنی کی کتاب ہے، اگر ہمت ہے غیرت ہے تو بولو کہ اس کتاب کے لکھنے والے پر فتویٰ ہے، یہ گستاخ تھا، کیوں نہیں بولتے اس کتاب کے خلاف؟ عبارت پڑھنے والا گستاخ بن گیا اور لکھنے والا گستاخ نہ بنا۔ اور پھر میں اس سے پہلے صرف اشارے کنائے سے کہتا رہا ہوں، میں مسئلے کو ذرا مزید واضح کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ عبارات کتابوں میں موجود ہوتی ہیں لیکن ان عبارتوں کو اپنا مستدل بنا کر عوام کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ ایسا کرنے سے اگر آپ یہ دروازہ کھولیں گے تو کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے۔ پھر یہ ایک اور کتاب ہے فوات الرحمود، اور یہ وہ کتاب ہے جو عام طور پر یہ اس حوالے سے یہ لوگ بہت زیادہ پیش کرتے ہیں۔ فواتح الرحمود مسلم الثبوت کی شرح، علماء جانتے ہیں کہ اصول فقہ میں مسلم الثبوت کا جو مقام ہے، فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت، مسلم الثبوت اصول فقہ کی آخری اتھارٹی ہمارے درس نظامی میں بھی، اور یہ اصول کا حصہ ہے۔ میں کوئی اخبار نہیں پڑھ رہا، میں درس نظامی کے نصاب کی اتھارٹی جو اصول میں وہ پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ وہ مفتی جو کہہ رہے ہیں سلفن خلفن کسی نے یہ بات نہیں کی، سلفن خلفن پڑھ تو لو، پہلے پڑھو۔ تو یہاں پر بھی صاحب فوات الرحمود نے لکھا ہے بل الکلام فی کونی مجتہدن کیف وقد عدہ صاحب الہدایۃ من السلاطین الجائرہ مقابل العادلین ولو کان بالاجتہاد لما کان جورا۔ تو اب یہاں اس ترجمے کو بھی میں زبان پر نہیں لاتا، اب یہاں یہ جو الفاظ جو ہے نا وہ لکھے ہوئے ہیں کہ من السلاطین الجاہرہ مقابل العادلین ولو کان بالاجتہاد لما کان جورا، تو اب بندہ کوئی کہے جی کہ ہدایہ یہ تو مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے اور اس ہدایہ کے اندر حضرت امیر معاویہ کے لیے اس طرح کے الفاظ موجود ہیں اور یہ جو چیز یہاں پر لکھی ہوئی ہے، لہٰذا اس موقف کو کوئی اپنائے اور کہے جی کہ ان کی کوئی خطائی تعدیل وایتی نہیں تھی بلکہ وہ والے الفاظ استعمال کرے جو ہدایہ کے، تو پھر مجھے ذرا بتایا جائے کہ کیا یہ فوات الرحمود کے حوالے سے اگر کوئی پیش کرے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے یہ چیز بے سمجھی جائے گی یا نہیں سمجھی جائے گی؟ اور پھر اس کے علاوہ علامہ عبد القادر کرشی متوفا 775 ہجری ہے، انفیوں کے مشہور عالم اور اہل علم ان کو جانتے ہیں، ان کی کتاب الجواہر المدیہ فی طبقات الانفیہ، اس میں ہے لو لم یقاتل معاویہ علیا ظالما له ومتعدیا باغیا کنا لا نهتدی لقتال اہل البغی۔ اب یہاں جو الفاظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھے گئے، اب انہی الفاظ کو میں ترجمہ کسی لفظ کا خود نہیں کر رہا، یہ جو الفاظ ہیں اگر انہی الفاظ کو کوئی اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کے لیے استعمال کرے اور بعد میں جب اس کی گرفت اور وہ کہے جی کہ سب سے پہلے اس حنفی عالم کے اوپر فتویٰ لگاؤ، اب کتاب کے اندر تو یہ چیزیں موجود ہیں جو ان جلالیوں نے یہ جو دروازہ کھولا ہے، تو کیا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور پھر یوں ہی شرح مقاصد کے اندر، شرح فتح القدیر الہدایہ کے اندر، التذکرہ للقرطبی کے اندر، تحفہ اثنا عشریہ کے اندر، اور یہ تقریباً 70 سے زیادہ کتابیں کہ
جن میں اس طرح کی عبارتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف موجود ہیں۔ اب اگر کل کوئی آدمی اٹھے اور اس طرح کے جو کتابوں کے اندر موجود چیزیں ہیں ان کو اٹھائے اور اٹھا کر وہ پیش کرے اور پیش کر کے پھر وہ کہے جی یہ میرا موقف ہے، پہلے ان پر فتویٰ لگاؤ پھر مجھ پہ لگانا، اگر ہمت ہے، غیرت ہے تو بولو کہ اس کتاب کے لکھنے والے پر فتویٰ ہے۔ میں اہل علم سے کہوں گا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا اس بندے کی بات آپ مانیں گے؟ کیا آپ اس کو حضرت امیر معاویہ کا بیعدب اور گستاخ نہیں کہیں گے؟ لیکن وہ کہے جی نہیں یہ کتاب میں موجود ہے، جیسے یہ کہتے ہیں جی علامہ قرآنی نے لکھا ہے لہذا پہلے اس پہ فتویٰ لگاؤ پھر ہم پہ لگانا۔ اور پھر کیا اتنی ان کی عقل نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں انما یاکل آل محمد فی ھذا المال، جس مال کے بارے میں ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ آل محمد اس میں سے کھائیں گے اس مال کو یہ حرام قرار دے رہے ہیں۔ حضرت ناظرین و سامعین، یہ ان خطائیوں کا ایک فریب ہے اور یہ ایک ان کا دام تزویر ہے جس میں یہ سادہ لو مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، اور بالخصوص جو نوارد طلباء ہیں تو ان کی لپنگ سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ میں اپیل کروں گا تمام اہل علم علماء سے، اور بالخصوص میں ایک بار پھر اپیل کروں گا مفتیان دعوت اسلامی سے، وہ اس مسئلے پر بولیں اور وضاحت کریں کہ کیا حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خلاف اس طرح کے جو الفاظ اس بندے نے استعمال کیے ہیں کہ ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے لقمہ حرام سے بچایا، تو کیا اس طرح کے الفاظ یہ جو استعمال کیے گئے یہ بے ادبی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ اور میں دیگر علماء سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور کم از کم یہ جو گند پھیلا رہے ہیں یہ لوگ، یہ ایک اپنے آپ کو اس الزام سے بچانے کے لیے یہ کس طرح سے یہ بلنڈر مار رہے ہیں۔ اور میرا ان کے لیے پھر ایک ہی چیلنج ہے، یہ پھر اب میدان مناظرہ میں بیٹھیں گے، ابھی تو یہ بہت چند چیزیں ہیں، یہ چند سلسلے ہیں کہ جن کو ہم آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، اصل یہ چیزیں ہم نے مناظرے کے لیے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ میدان مناظرہ میں جب یہ لوگ نکلیں گے تو ہم ان کی آنکھیں کھولیں گے، ان کو بتائیں گے کہ ان کے ہر سوال کا جواب ہمارے پاس ہے، اور جو کچھ انہوں نے بلنڈر مارے ہوئے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ دل شریعت سے ثابت کریں گے کہ انہوں نے جتنا کوئی یہ جو گند کیا ہوا ہے یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔